वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर। हम बात कर रहे हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा दावा कर दिया गया है और कहा गया है कि ज़ीरो टैक्स बजट है, कोई इजाफा नहीं किया गया। और इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी को लेकर हम ये बात सुनते हैं कि जनाब FBR ने कवानीन सख्त कर लिए हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है उसमें फरमाया है कि जनाब बहुत सारे इश्यूज़ को उस तरह हार्डली जो है वो नहीं देखा जाएगा। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या इक़दामात उठा रही है? क्योंकि एक तरफ जो ये बजट को लेकर जो FBR के कवानीन हैं उस पर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात देखे जा रहे हैं। मेरे साथ हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान सिंध राजा अंसारी साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले जो बिज़नेस कम्युनिटी का मसला है, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इस बार जो बजट है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए उनके मामलात को देखते हुए बनाया गया है और कोशिश की जा रही है कि उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर की जाए। मगर साथ एक मसला ये भी है कि FBR के जो सख्त कवानीन है उनको लेकर जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती दिखाई दे रही है बिज़नेस कम्युनिटी। इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो एक अहम बैठक की है। इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि पॉलिसीज़ क्या बनने जा रही हैं। अगर हिरासा किया जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी को तो मईशत कैसे बेहतर हो सकेगी? बहुत शुक्रिया लिया साहब। देखें, इशू ये है कि बिजनेस कम्युनिटी के हम इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जाएगा। हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में मईशत तरक्की करे। हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकेंगी वो ज़रूर की जाएंगी। लेकिन FBR के हवाले से जो भी इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं वो उसके पीछे पिछली हुकूमतों के मुआहदे हैं जो IMF के साथ किए गए। IMF के चुंगल में हमें फंसाया गया। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज अपना नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने IMF को तकरीबन गुड बॉय कर दिया था, लेकिन अभी वो उसको खुदाफिज करने के बावजूद हम ये समझते हैं कि जब PTI की हुकूमत आई उन्होंने इस तरह के सख्त मुआहदे किए जिसकी वजह से हमें टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़े। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम फिर इसको रिविजिट करेंगे और जो बिजनेस कम्युनिटी के खदशात हैं वो दूर करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। राजा अंसारी साहब आपने राजा अंसारी साहब आपने असेंबली के अंदर कादर पटेल साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी। असेंबली फ्लोर के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये नॉन फाइलर के साथ तो ऐसा महसूस होता है कि जनाब उसके लिए तो हर चीज़ जो है वो देना पाबंदी करार दे दी गई है। और फिर उन्होंने अदर मजाक कहा कि जनाब अगर कोई समोसा भी देगा तो नॉन फाइलर का पता चलेगा तो उसको चटनी नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो ये नॉन फाइलर के साथ ये जो सिलसिला है, इस्तिलाह कहने वाले ये भी कहते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है। टैक्स तो एक आम आदमी वैसे भी नॉर्मल अपनी चीज़ों में ख़रीदो फरोख्त में दे रहा होता है, फिर वो ये सवाल भी कर रहा होता है कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आप समझते हैं कि उस एक आम आदमी को जो टैक्स अदा कर रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उसको हुकूमत पाकिस्तान वापस उसके मामलात के हिसाब से कुछ दे पा रही है? साहब देखें, कादर पटेल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा एग्जिजरेट कर गए वो। अच्छा, असल में नॉन फाइलर का जो इशू है वो बुनियादी तौर पर ऐसा हरगिज नहीं है जिस तरह उन्होंने पिक्चर पेश की है। नॉन फाइलर का मतलब ये नहीं है कि जी हम लोगों को कहें कि जी आप टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। ये टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स देना दोनों में दिन रात का फर्क है। आप नील टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अगर किसी शख्स को इतनी आमदनी नहीं है और वो इतनी आमदनी नहीं रखता और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर कोशिश इसलिए हो रही है कि तमाम पाकिस्तान के शहरी, जो वो तनख्वाहदार तबका हो या बिजनेसमैन तबका हो या छोटे मोटे कारोबारी तबका हो, वो कम से कम अपना टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। जरूरी नहीं है कि वो टैक्स दें भी। अगर उनकी आमदनी कम है, अगर उनके अखराजात ज्यादा हैं तो हम इस बात को समझते हैं। लेकिन क्योंकि IMF के साथ हमारे इस तरह के मुआहदे हो चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के टैक्स नेट को बढ़ाना है, तो उसमें अगर हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, भले नील की टैक्स रिटर्न फाइल करे, भले वो माइनस की टैक्स रिटर्न फाइल करे, लेकिन कम से कम फाइलर बन जाए। उससे ये होगा कि उसके लिए उसको जो फायदे दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि वो आम आदमी भी उससे मुस्तफीद हो सके जो भले टैक्स ना दे लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल कर दे।
تو اس کو تھوڑا ایگزیجریشن کر دی گئی اور اس کو تھوڑا بڑا چڑھا کے پیش کر دیا گیا. ہمارے محترم ہیں، لیکن میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ فائلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے بھی. اگر اس کی آمدنی ٹیکس سے کم ہے لیکن وہ ٹیکس فائل کر رہا ہے، اس کو بھی وہ فیسلٹیز ملیں گی جو ٹیکس فائلر کی اور ٹیکس دینے والے کی ہوتی ہے. اچھا راجن ساری صاحب، ہم اس چیز کو اس طرف بھی میں آپ کو لے کر آنا چاہوں گا. آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں بھی بجٹ پیش ہوا، جھگڑا بھی ایک دیکھا، تلخیاں بھی دیکھی آپ نے، پنجاب میں بھی آپ نے دیکھی، اور سندھ حکومت کے جو پاپولر فیسز ہیں، پولیٹیکل فیسز ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہوں یا دیگر، وہ وفاق سے امیدیں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کچھ بجٹ ان کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے کراچی شہر کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جی بندرگاہ ہے، اس شہر کو پورے پاکستان کو جو ہے اس اکانومی کا ایک رول ادا ہوتا ہے. ادھر سے بڑے بڑے ہیوی ٹریفک، پورے مال بردار گاڑیاں جو ہیں پورے پاکستان میں مال لے کر جاتی ہیں. سڑکوں کا انفراسٹرکچر بہتر ہونے میں جہاں پاکستان کی اکنامی کے اندر یہ شہر ادا کر رہا ہے، تو پاکستان میں پاکستان کی جو حکومت ہے وفاقی، اس کو اس کے اوپر بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے کچھ مختص. اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وفاق جو ہے نا وہ کراچی کو بالکل اگنور کر رہا ہے. جی یہ بالکل غلط بات ہے. بیسیکلی وفاق نے کبھی بھی کراچی کو اگنور نہیں کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو گرین لائن منصوبہ ہے وہ وفاق کے ہی تعاون سے کراچی میں چل رہا ہے. K4 منصوبے میں بھی جو وفاق کے فنڈز ہیں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اس لیے وفاق کبھی بھی کراچی کو اگنور نہیں کرے گا. کراچی میں آج اگر امن و امان قائم ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کی وجہ سے قائم ہے. رہی بات جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کی اندرونی سڑکوں کے حوالے سے کراچی کو فنڈ مہیا کیا جائے، وفاقی حکومت کی جانب سے ایلوکیشن ہو، اس کے لیے ہمیں قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور اس میں فیڈرل حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہماری کولیشن پارٹنر ہے اور وہ ہمیں وقت سے تعاون کرے تو ہم وہ قانون سازی بھی کر دیں گے. لیکن ابھی چونکہ پریزنٹ بجٹ تک وہ قانون سازی نہیں ہوئی اور قانون میں اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ہم صوبوں کے شہروں کے اندرونی جو روڈ راستے ہیں اس کے لیے کوئی ایلوکیشن کریں. لیکن اگر وہ قانون میں ترمیم آ گئی اور اس طرح کی پروویژن ہم قانون میں لے آئے تو وہ بھی کریں گے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے شہریوں کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. کراچی کے شہریوں کے لیے روزگار کے بڑے زبردست مواقع آ رہے ہیں. کراچی کے طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے. آپ عنقریب دیکھیں گے کہ کراچی یونیورسٹی سمیت کراچی کے تعلیمی اداروں میں تمام طالب علموں کو لیپ ٹاپ ملیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بجلی کی قیمتیں جب پورے ملک میں کم ہوں گی تو انشاءاللہ فردر ابھی جو ہوئی ہیں اس میں بھی کراچی کو فائدہ ہوا ہے، فردر کم ہونے جا رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو فائدہ ہوگا. ہم بتدریج کوشش کریں گے کہ کراچی کو ہم کسی بھی طریقے سے اگنور نہ کریں اور وفاقی حکومت کو سندھ حکومت جب بھی ریکوزٹ کرے گی، جب بھی وہ اس طرح کے منصوبے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ کی طلبی ہوگی تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. ویسے بھی محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ سندھ کے عوام سے مجھے ایک پیار ہے، محبت ہے اور وہ پیار اور محبت کا رشتہ انشاءاللہ قائم رہے گا. راجن ساری صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر دیے گا، کیونکہ ابھی ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ جی میئر صاحب اور اس کے بعد جو ہے وہ عظمیٰ صاحبہ مسلم لیگ نون کے رہنما کے درمیان ایک جو ہے وہ سرد جنگ دیکھی جا رہی تھی. مختلف جملوں کے تبادلے ہو رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اپنا سندھ دیکھ لو، 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو کرنا ہے. ان تمام سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور آپ چونکہ ادھر چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، میں اگر کمپیریجن جاننا چاہوں کہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے حوالے سے اقدامات کا، کاموں کا، تو ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے کہ جی پنجاب حکومت کے جو بڑے شہر ہیں وہ بہتر انداز میں چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں، چیزوں کو چلا پا رہے ہیں؟ کیا فنڈ کی کوئی تقسیم ایسی ہے کہ وہاں زیادہ فنڈ آپ لوگ لگا پا رہے ہیں، یہاں فنڈز کا مسئلہ ہے، یا وسائل کی کمی ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے غیر فطری اور یہاں پر فنڈز اتنے نہیں لگ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے راجن انصاری صاحب؟ نہیں دیکھیں گی، وہ تو این ایف سی ایوارڈ نے آپ کو بتایا کہ ایک فارمولہ طے ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی ہے اور ملٹی ڈائمینشنل فارمولہ ہے. اس میں تمام صوبوں کے جو فنڈز ہیں وہ ان کے حصے کے فنڈز ملتے ہیں، بلکہ زیادہ ملتے ہیں. کئی دفعہ پنجاب حکومت اپنے حصے کا بھی بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دے کر اپنے حصے کے فنڈ میں کٹوتی کر کے بلوچستان اور پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے بھی فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. بات فنڈ کی تقسیم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر صوبہ اپنے عوام کو جواب دے. رہی بات اختلافی
جو بیانات ہیں، دیکھیں پارلیمانی پالیٹکس میں اور جمہوریت میں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال تمام تنقیدوں کے باوجود، تمام پریس کانفرنسز کے باوجود ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وفاق میں کولیشن گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون سے ہی حکومت قائم ہے، اور ہم اس بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کو ہمیشہ سراہتے بھی ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی جگہوں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہترین فیصلہ کرنے والے عوام ہیں۔ اگر سندھ کے عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہترین کام کر رہی ہے تو وہ بار بار ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں، آنے والے الیکشن میں بھی ووٹ کریں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون پنجاب کے عوام کو ڈائریکٹلی جواب دہ ہے، تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم وہاں پہ اپنے ترقیاتی کام لے آتے ہیں، اور پنجاب حکومت کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ہم ایسے طریقے سے بھی پاکستان کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور محترم وزیر اعظم اور محترم صدر جناب آصف زرداری صاحب بڑے احسن طریقے سے، بڑے میچورٹی سے، بڑی ذمہ دارانہ طریقے سے پاکستان کی حکومت کو رن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ راجن صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی باغ کر دیے گا، کیونکہ یہ بھی بات آئی تھی سامنے، ابھی آپ نے بھی یقینی طور پہ سنی ہوگی کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایز کے لیے جو ہے وہ تو انہوں نے فنڈز جو ہے اس کا انتظام کر دیا ہے، اصل ایشوز بلدیاتی ہیں، بلدیاتی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ادھر سے چلانا چاہیے تھا، آپ چیک اینڈ بیلنس کر لیتے، کوئی ایسا سلسلہ نکال دیتے، مگر آپ نے جو بلدیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں کی۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ پارٹی پالیسی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ مکمل طور پہ پروونشل سبجیکٹ ہے، بلدیات جو ہے اس کا وفاقی حکومت سے یا اس کے بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلدیات کے حوالے سے ان کی بجٹ کو ایلوکیٹ سندھ حکومت کرتی ہے اور تمام پروونشل حکومتیں کرتی ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات کو تو زیادہ فنڈ کی ضرورت ہونی چاہیے اور ان کو دینے بھی چاہیے، اور سندھ حکومت دے گی انشاءاللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ سندھ حکومت بھی ایک عوامی جماعت کی حکومت ہے، اور ان کو عوام کا اتنا ہی دکھ اور درد ہے جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیلنجز ضرور ہیں۔ اوور آل پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، ماضی کی حکومتوں کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے آپ کے سامنے ہیں، ان چیلنجز کے باوجود جتنا بھی عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ وہ دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس میں کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جس میں جو پرانے ٹیکسز تھے اسی پر استفادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام، غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کم سے کم اجرت پنجاب حکومت نے جو ہے وہ 35 یا 36 ہزار سے بڑھا کے 40 ہزار کر دی ہے، تاکہ کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ملے۔ تو مشکل حالات ضرور ہیں، اکنامی کی حالات آپ کے سامنے ہے، بہت اتنی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اکنامی کے طور پہ، ان لوگوں کو منہ کی کھانے پڑی۔ پاکستان نہ ڈیفالٹ ہوا، نہ بلیک لسٹ ہوا، نہ گرے لسٹ ہوا، پاکستان آج ملک دنیا کی بڑھتی ہوئی اکنامیز میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر اسپیڈ یہی رہی اور عوام کا تعاون رہا تو پاکستان انشاءاللہ وہ خواب پورا کرے گا جو میاں نواز شریف نے دیکھا تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیا جائے۔ راجن صاحب آخری سوال کا صرف جواب دے دیں، کیونکہ یہ سیاسی طور پر آپ کی پارٹی کے منسلک میں سوال کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسی پالیسی بن رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کو سندھ کے اندر تھوڑا سا امپاور کیا جائے، کچھ نئے فیسز ہمیں دکھنے کو مل رہے ہیں، ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اندرونی طور پہ جو ہے وہ بیٹھکیں لگ رہی ہیں، کوئی تنظیم سازی کے حوالے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگے کر دیے گا، کیونکہ ایک روایتی معاملات سے ہٹ کے کچھ کیا نیا ہونے جا رہا ہے سندھ کے اندر نون لیگ؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بہت سیریسلی سندھ کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف اپنی پارٹی کو یہاں مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ حکومت کا جو ڈائریکٹلی جو ان کے پروجیکٹس ہیں اور ان کے جو پیکیجز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ڈائریکٹلی سندھ میں عوام تک اس کا فائدہ پہنچائے، طالب علموں تک فائدہ ہو، کسانوں تک فائدہ ہو، مزدوروں تک وہ فائدہ پہنچے، اور وہ بہت سیریسلی اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور حالیہ جو تقرریاں ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی فیڈرل گورنمنٹ میں اور سندھ کے اندر بھی، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب بہت اس میں سیریسلی انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ سندھ میں پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس کے ثمرات کو ڈائریکٹلی عوام تک پہنچایا جائے، اس کے پیغام کو ڈائریکٹلی عوام تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ راجہ انصاری صاحب، ترجمان حکومت پاکستان سندھ، ہم سے مخاطب تھے اور ناظرین آپ کو اپنا موقف پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے
کہ مسلم لیگ نون اور حکومت پاکستان کیا اقدامات اٹھا رہی ہے. کچھ سوال تھے جو ان سے کرنے تھے، کچھ سوال تھے جو حکومت پاکستان کے موقف کو آپ تک پہنچانا تھا. بہت ساری بزنس کمیونٹی ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے، تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہے، مگر ایک پازیٹیو وائب یہ دیکھی جا رہی ہے اس کے اندر کہ جناب کوشش کی جا رہی ہے، سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور یہ اب جو ماضی کے اندر ہم نے ایک بات سنی تھی اور سننے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب تباہ ہو گیا ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، برباد ہو گئے ہیں، سری لنکا کی حالت ہونے والی ہے. اس سچویشن سے نکلنے کے بعد اب مزید یہ حکومت کہاں تک آگے لے کر جائے گی، ان تمام پہلوؤں کو بھی ناظرین ہم آپ تک پہنچائیں گے، آگاہ کریں گے. ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک سے لازمی ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنی میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.